बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। दोस्त ममालिक कतर और तुर्की की सालिसी के बावजूद पाकिस्तान की नेक नियति, पुरखलूस काविशों और अमन को रास्ता देने की हर मुमकिन कोशिशों, बेतहाशा सब्र के बावजूद दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं। और वाहिद वजह अफगान तालिबान की मुसलसल और गैर मंतकी तौर पर बरकरार रहने वाली हट धर्मी है। पाकिस्तान ने एक ही नुक्ते पर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए, यक नुकाती एजेंडा पाकिस्तान का, और वो सिर्फ ये कि वो कलअदम TTP, BLA और दीगर जो दहशतगर्दाना तंजीमें हैं उनको, जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं, उनको रोके और ख़ास तौर पर इस बात को यकीनी बनाए कि उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाए वो विजिबल हो, इफेक्टिव हो और वेरीफाइबल हो। इस बात को यकीनी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने इस हवाले से बात की और ये कहा कि अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया और मुज़ाकरात के काबिल अमल नतीजे पर हम नहीं पहुंच सके हैं। अभी कुछ देर कबल हम आपके साथ शेयर भी कर रहे थे, वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि काबुल जो है वो दिल्ली का प्रॉक्सी बना हुआ है और अगर काबुल ने कन्फ्रंटेशन का रास्ता इख्तियार किया है तो ये उनकी अपनी चॉइस है। और ख़ासतौर पर उनका ये भी कहना था कि सब चीज़ें अफगान तालिबान जो है वो मान रहे थे मगर तहरीरी तौर पर कुछ लिख कर देने को तैयार नहीं थे। ख़ास तौर पे जब हम ये बात करते हैं तो इसमें ये नुक्ता बड़ा अहम है, बार बार इस पर पाकिस्तान ने तवज्जो भी दिलाई और जो सालिस ममालिक थे वो भी इस पर काफ़ी हैरान थे कि काबुल से जब उनको हिदायत मिलती थी तो फिर वो हम बेबसी की तस्वीर बनी नज़र आते थे और अपने वो नुक्ते से हट जाते थे। बहरहाल ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए इस बात का कहा है कि अगर सरहदों की खिलाफ वर्जी की गई तो अंदर जाकर जवाब देंगे। ये वो सारी सूरत हाल है जो डेवलप हुई है मुज़ाकरात की नाकामी के बाद, बेसूद साबित होने के बाद, सबोताश होने के बाद। इसी पर हम पहले बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। तजियाकारों का पैनल मुझे ज्वाइन कर चुका है। साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया है। डॉक्टर फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शनीला अमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आगा इकरार हारून साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। रशीद साफ़ी साहब, कल भी जब आप इस पर बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि मुज़ाकरात की कामयाबी के जो चांसेस हैं माधूम हैं, फ्रेजिल हैं, और वो हमें फिर इस पे आज समझ भी आ गई कि वाकई यही हो। शुक्रिया नाज़िया। देखिए, जब कंदहार से इस मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तालिबान का वफ़द रवाना हुआ और उसकी क़यादत हाजी नजीब जो वज़ारत दाखिला, अफ़गान वज़ारत दाखिला के नायब वज़ीर है और उनके हमरा हाफिज़ अनस हक्कानी जो सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई है, जब उनकी सरबराही में वफ़द रवाना हुआ तो हमें यही अंदाज़ा हुआ, जो अफ़गान सूरत हाल को जानते हैं, कि ये दो नाम मैंने क्यों लिए कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला लोया पक्ती का से है जो जलालाबाद से लेकर काबुल तक और जो हमारी 2300 पे 2600 से ज़ायद किलोमीटर पे मबनी सरहदी पट्टी है। इस पे सिराजुद्दीन हक्कानी और वज़ारत दाखिला जो जिनका कलमदान जिनके पास है, इनका ज़्यादा अमल दखल है और यही से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा शिकायत है। तो तालिबान ने इंतहाई शातिराना अंदाज में उन दो शख्सियात को भेजा जिनका ज़्यादा कंसर्न था, जिनकी ज़्यादा सेहत थी, जिनके ज़्यादा स्टेक ख़राब हो जाने थे और दाव पे लग जाने थे अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते, क्योंकि उनके सिर ये बात आती कि वो सरहदी पट्टी से या तो तालिबान का ख़ात्मा करे TTP का, या फिर उसके साथ साथ उनको जो पाकिस्तान चाहता है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की इजाज़त पाकिस्तान को दी जाए। ये दोनों बातें ना होने के मुतरादिफ थी। तो ये लोग जब वहाँ पे पहुँचे, हमने देखा कि 18 घंटों की नशस्तें हुई और उसमें काबुल और कंदहार समेत कुछ और जगहों पे भी राब्ते किए गए, जिसका ज़िक्र इशारतन अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अपने मुख्तलिफ बयानात में किया है। असल में जब से भारत का सफारतखाना दोबारा काबुल में फ़ाल हुआ है तो भारत का सफारतखाना सफारतकारी की बजाय एक जंगी कैंप की सूरत में वहाँ पे मौजूद है। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ कि 10-12 सफारती अमला के अलावा वहाँ पे 40-50 लोग ऐसे हैं
جو دفاعی یا انٹیلیجنس نوعیت کے ماہرین ہیں، اور انہوں نے ہی طالبان کو اس بات پہ قائل کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مفاہمت کی بجائے کشمکش کی راہ کو اختیار کرے۔ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ طالبان نے 4 سالوں میں 3 سالوں میں رشین ایئر ڈیفنس اس کو فعال کیا ہے، پاکستان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو اس وقت سرپرست بنے ہوئے ہیں طالبان کے، یعنی میں را کی بات کر رہا ہوں، میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، ان کے پاس روس کا جدید ترین دفاعی نظام موجود تھا، لیکن مئی کے مہینے میں پاکستان نے ان کو بتا دیا ہے کہ پاکستان کا دفاع اور پاکستان کا دشمن کے دفاعی نیٹ ورک توڑنے کی اہلیت کیا ہے۔ اس کا ذکر آج ساؤتھ کوریا کے شہر سیول میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو امریکہ کے صدر ہے ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا، اور انہوں نے نہ صرف یہ اس بات کی تکرار کی کہ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ خوبصورت رافیل طیارے گرائے، بلکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بھی تعریف کی۔ تو یہ بات اب انڈیا اور طالبان کو سمجھ آنی چاہیے کہ اگر پاکستان انڈیا میں جا کے انڈیا میں گھس کے انڈیا کو مار سکتا ہے تو اپنی دفاع کے لیے اگر وہ رشیا کے پرانا ناکارہ سسٹم کو، ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیویٹ کر کے طالبان کو شے دے کے، طالبان کو اشتعال دلا کے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرے گا تو طالبان کو تو برے نتائج بھگتنے ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا ایک دفعہ پھر دنیا بھر میں اپنا منہ کالا ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، صافی صاحبی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ بھارت اپنی ذلت، رسوائی، اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے جو کہ اس کو ہم نے مار کے حق میں دیا، بھارت افغانستان کو ایز اے پراکسی استعمال کر رہا ہے۔ جس طرح سے ابھی خواجہ محمد آصف نے بھی کچھ دیر قبل یہ بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کا مقصد پاکستان کو محدود جنگ میں الجھانا ہے اور کابل اس کی خواہش کو جو ہے وہ عملی جامہ پہنا رہا ہے۔ تو یہ جتنے بھی یہ نیکسس جو بنا ہوا ہے یہ تو بالکل کھل کے سامنے آ گیا، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ جی بالکل، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ دیکھیے کہ یہ جو انتہا پسند ہندو کی عادت ہے نا، اس نے ماضی میں جب تحریک آزادی چل رہی تھی تو اس وقت بھی تحریک آزادی کو نقصان پہنچایا، اور آج بھی وہ اس خطے کی قسمت کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اور قسمت کے ساتھ جو یعنی یہ خوشحالی کا مسئلہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ خطے کو بارود کے ڈھیر پہ لا کھڑا کیا ہے اس نے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس عمل میں بعض مسلمان ان کے آلائے کار بن گئے ہیں، چاہے وہ دیوبند کی شکل میں ہو، چاہے وہ کابل کی اس غیر قانونی رجیم کی شکل میں ہو، یہ دونوں ان کے ایجنٹ بن گئے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ خطہ جو ہے بارود کے ڈھیر پہ جا کھڑا ہوگا، انسانی جانیں داؤ پہ لگ جائیں گی، اور اس خطے کی جو امکانات ہیں ترقی اور خوشحالی کے، ان کا راستہ رکے گا۔ بھارت اس لیے چاہتا ہے کہ پاکستان کو کوئی راستہ نہ ملے، چین کو کوئی راستہ نہ ملے، اور یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کی جیب میں کچھ نہ کچھ آپ ڈال دیں۔ ابھی میں نے سنا تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب باخبر آدمی ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے انڈر ہینڈ امریکہ سے بھی کوئی رابطہ کیا ہے کہ آپ جا کے معاملات ٹھیک کراؤ اور کچھ پیسے بھی ہمیں دو۔ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ پیسے اس طرح کوئی قومیں پلتی ہیں؟ قومیں تو پلتی ہیں خوشحالی سے، تجارت سے، آگے بڑھنے کے راستوں سے، با دل کر کے۔ دیکھیں پیام مشرق کی جو انتصاب ہے، جو اقبال کا وہ کتاب ہے فارسی کی، انتصاب امیر امان اللہ خان کے نام ہے جو افغانستان کے بادشاہ تھے۔ وہ ایک چھوٹی سی نظم ہے، جیسے انتصاب ہے نا فیض صاحب کی نظم، اسی طرح سے یہ ایک چھوٹی سی فارسی نظم ہے جس میں اقبال امیر امان اللہ خان کو بتاتے ہیں کہ قوموں کے آگے جانے کا راستہ کیا ہے۔ بتاتے ہیں کہ ضد یہ راستہ روک دیتی ہے، جہالت یہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، انتقام اور دشمنی یہ آپ کو اندھا کر دیتی ہے اور آپ کے دماغ کو سلب کر دیتی ہے۔ اپنی قوم کو اس کیفیت سے نکالو۔ آپ یہ 100 سال ہو گئے ہیں پیام مشرق کو شائع ہوئے ہوئے، آج بھی یہ درست پیغام ہے
ایسا لگتا ہے کہ آج کی سچویشن کو دیکھ کر آج کے حکمران کو یہ پیغام دیا گیا ہے. تو کاش کہ 100 سال گزر گئے. 100 سال میں افغانستان ایک بڑا خوبصورت ملک تھا, آج بھی ہے, لیکن کہاں سے کہاں ان کی یعنی کیا کم نظری کی وجہ سے کس حال کو پہنچ گیا. اور افغانستان کے لاکھوں کروڑوں عوام جو ہیں وہ بیچارے دربدر ہو رہے ہیں اور خوشحالی کا انتظار کر رہے ہیں, اور ان کی قیادت کی سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. شنیلا, پھر سوال یہ تو اٹھتا ہے نا کہ آخر افغانستان جن کا بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ بے تحاشا مسائل کا انبار ان کے پاس موجود ہے, ابھی وہ ایک عبوری حکومت ہے اور کو دنیا نے تسلیم نہیں کیا, تعلیم کے مسائل ہیں, صحت کے مسائل ہیں. ابھی اب دیکھیں پاکستان نے سارے بارڈر روکے ہوئے ہیں تو وہاں پر کیا حالات ہیں. اس کے باوجود تصادم کا راستہ کیوں اختیار کر رہا ہے افغانستان؟ اس کو کہیں سے کوئی شے ملی ہوئی ہے, کوئی اس کو کوئی اس طرح کا اس کو یقین دہانی کروائی گئی ہے؟ آخر کچھ تو وجہ ہے جس کے بلبوتے پہ وہ یہ سٹینڈ لے رہا ہے. بہت شکریہ نازیہ. نازیہ, بات یہ ہے کہ جو طالبان ہے نا, ان کی سوچ پیسے سے آگے جا نہیں رہی ہے, اور ان کا کاروبار ہی اسمگلنگ, دہشت گردی, ان سب چیزوں کے ساتھ چل رہا ہے. کیونکہ ساری زندگی ظاہر ہے جب آپ نے وار ہی لڑی ہے, پیسے لے کے لڑی ہے, تو وہ اب اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں. پاکستان نے تو موقع دیا ہے کہ ٹھیک ہے, اور دنیا نے بھی ان کو موقع دیا ہے. ماسکو فارمیٹ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ آپ مان رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں دہشت گردی ہے, دہشت گرد تنظیمیں ہیں, تو آپ ان کے خلاف کارروائی کریں اور اپنی سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کریں اور اپنی سرزمین کے اوپر اپنی عوام کے لیے سہولتیں پیدا کریں. لیکن وہ نہیں چاہ رہے کہ اس سارے چیزوں سے نکلے, کیونکہ اگر سرحدوں کے جو پاکستان کے ساتھ جو سرحدیں ہیں وہاں پہ اگر انتشار رکھیں گے تو ظاہر اسمگلنگ ہوتی رہے گی نا. ایک چوکیاں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ الجھائے رکھتے ہیں, دوسری سائڈ پہ جو رستے بنائے ہوئے پہاڑوں کے اندر, وہاں سے آپ کی اسمگلنگ کا جو کام وہ جاری ہے. وہ اسمگلنگ وہ نہیں چاہتے کہ وہ رک جائے. پھر ان کو انڈیا کی طرف سے فنڈنگ مل رہی ہے, انڈیا ان کو پیسے دے رہا ہے, انڈیا ان کو پیسے دے رہا ہے کہ جائیں آپ جا کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کریں, ان کو وہ پیسہ بھی آ رہا ہے. دوسرا وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم انتشار کی پالیسی اپنائے رکھیں گے تو بہت سے ممالک ہمیں رینٹ دہشت گرد کے طور پہ لے لیں, کہ کسی نے چین میں فساد کروانا ہے تو وہ اس کا محالی ملک آ جائے گا, کسی نے ایران کے اندر کروانا ہے تو اس کا محالی ملک آ جائے گا, پاکستان کے اندر تو ویسے بھی وہ انڈیا سے پیسے لے کے کر رہے ہیں, سینٹرل ایشیا میں کسی نے کچھ کروانا ہوگا. تو یہ جو ان کی سوچ ہے وہ اس سے نہیں نکل رہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ جو ٹی ٹی پی ہے جن کے ساتھ ہمارا نظریاتی الائنس ہے, اگر ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی تو یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں, جو دہشت گردی ہو رہی ہے, جو اسمگلنگ ہو رہی ہے, جو ہمیں پیسے مل رہے ہیں, یہ چیزیں وہ رک جائیں گی. اس وجہ سے وہ اس چیز سے نکل نہیں رہے ہیں. اور جو بات ہے کہ پہلے آپ جن بھی ممالک کے خلاف لڑتے رہے ہیں آپ کو سپورٹ ملتی رہی ہے, ابھی دنیا میں آپ کو کہیں سے سپورٹ نہیں ملے گی. کیا پاکستان نے جس وقت اپنے حق کا دفاع استعمال کیا افغانستان کے اندر, جو دہشت گرد تھے, جب ان کے ساتھ ہماری جنگ, اور کون سا ملک ہے جو افغانستان کی حمایت میں آیا ہے, یہ کون سا ملک ہے جس نے کہا ہے کہ جی افغانستان جو ہے وہ کے لوگ جو ہے دہشت گرد نہیں مارے جا رہے ہیں, معصوم لوگ ہیں وہاں پر؟ کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی ہے, دہشت گردی کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں, دہشت گرد کی تنظیمیں ہیں, وہ ان کو ختم کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کرنے کے لیے تیار. بار بار ان کو دنیا موقع دے رہی ہے, ہر ملک ان کو انگیج کر رہا ہے, روس کر رہا ہے, چائنا کر رہا ہے, امریکہ کر رہا ہے, پاکستان ادھر سے ان کو کر رہا ہے. مذاکرات ہوئے ہیں, ترکیہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے, قطر بیٹھا ہے, قطر میں ہو رہے ہیں, ترکیہ میں ہو رہے ہیں, اسلامی ممالک آپ کے ساتھ آپ کو کر رہے ہیں کہ بس کریں, یہ سب کچھ ختم کریں. دنیا آپ کو تسلیم نہیں کر رہی ہے, کہیں پہ بھی آپ کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے, آپ اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, آپ نے اپنے ملک کو کھنڈر بنا دیا ہے, اس کو قبرستان لوگوں کا, جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں لوگوں کا قبرستان بنا رہے ہیں. لیکن ان کی سوچ اس چیز سے نکل ہی نہیں رہی کہ وہ رینٹ کے جو دہشت گرد بننا چاہ رہے ہیں, اس سے آگے ان کی سوچ ہی نہیں نکل رہی ہے. ٹھیک. آغا صاحب, پاکستان کا جو مطالبہ تھا وہ صرف یہی تھا کہ ٹی ٹی پی کے خلاف ویزیبل, افیکٹو اینڈ ویریفائبل اقدامات کو یقینی بنائے افغان طالبان حکومت, یہی یکنوکاتی ایجنڈا تھا. لیکن بار بار ان کی بے بسی تب سامنے آتی رہی جب کابل سے ان کو انسٹرکشنز ملتی رہیں, جس کے بعد وہ ہمیں ایک بے بسی کی, ہیلپ لیسنس کی تصویر نظر آتے رہے. اب سر, پاکستان کے پاس کیا بچتے ہیں آپشنز اس تمام تر صورتحال میں؟ اور دوسرا یہ بھی ذرا سمجھائیے گا کہ کیا افغانستان اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان سمیت کسی بھی ہمسایہ ملک کے ساتھ جو ہے وہ وار کے فیز میں جا سکے؟ بہت شکریہ نازیہ. آپ نے جہاں تک بات یہ ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وار میں جا سکے, وہ کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں رہا ہے.
وہ بیسکلی بیس کرتے ہیں گریلا وار میں. اور گریلا وار تب کامیاب ہوتی ہے جب آپ اس لینڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں. تو اب تو افغانستان کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے. ہم نے تو اگر اٹیک کرنا ہے تب کرنا ہے جب افغانستان کی اندر سے ہمیں اٹیک آئے گا تو ہم نے اسٹرائک کرنا ہے. کئی دفعہ ہم نے اپنے پروگرام میں یہی بات کی تھی کہ کاؤنٹر ٹیررزم کا اصول یہی ہوتا ہے کہ جہاں سے ٹیررزم امرج ہو رہا ہو اپنے وہاں جا کے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے. ہم کر نہیں پا رہے تھے کیونکہ ہم بیسکلی کراس بارڈر ٹیررزم کے باوجود ہم اندر جا کے وہ ٹیررسٹ کے جو اپنا سینچوریز انہیں ختم نہیں کر رہے تھے. تو اب فیصلہ پاکستان نے کر دیا ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے. 2-3 باتیں بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو جہاں تک بات ابھی آپ نے کی باقی ممالک کی اور اپنا یعنی کہ نیبرنگ کنٹریز کی, تو ایک رپورٹ ہے جولائی 2025 میں انٹرنیشنل ٹیررزم واچ ڈاگ کی. جی جی میں اس کا ایک پیرا اگر آپ اجازت دیں میں پڑھ کے سناتا ہوں جو آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے دے گا. In September 2022, ISKP claimed responsibility for a deadly suicide bombing at the Russian embassy in Kabul. Iran has blamed the group for 2 separate attacks in the Shah Chirag Shrine in the southern Shiraz, which killed at least 14 people and injured over 40. ISKP overlap with the Afghan Taliban and TTP, while Russia, Pakistan and Iran remain the group's largest international ٹیررزم ٹارگٹس. تو یہ داعش ہو جائے, ٹی ٹی پی ہو جائے, افغان طالبان ہو جائے, یہ اوور لیپ کر رہے ہیں. یہ برانڈ نیم ہے, یہ سب اندر سے ایک ہے. اور ٹارگٹ ان کا جو ہے بڑا کلیئر دنیا آپ کو سمجھ ہے, وہ ہے رشیا, ایران اور پاکستان رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, تو ہم نے وہی کیا ہے جو ہمیں بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. اور جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اب انڈیا نے پراکسی کو ٹریگر کیا ہے, میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. انڈیا کی پراکسی افغانستان 1951 سے ہے, اس کے بعد 52 سے ہے, پھر 60, 61 اور 62, 1961, 62, 63 سے ہے. پھر اس کے بعد جو یہاں سے جتنے بھی اپنا جو ہے ایکسٹریمسٹ گروپ کو ہاربر کیا گیا وہ افغانستان میں کیا گیا. یہ تھرو آؤٹ انڈیا کی پراکسی رہا ہے. اور 2006 کے بعد جب ٹی ٹی پی انڈیا کے فنڈنگ سے بنی اور افغان طالبان کو کی بیعت لی ٹی ٹی پی نے, تو اس کے بعد تو بات ختم ہو گئی تھی کہ انڈیا, ٹی ٹی پی اور اپنا افغان طالبان ایک ہے. ہم یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے, یا ہم جانتے ہونے کے باوجود بات کرنے کو تیار نہیں تھے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ہمیشہ سے انڈیا کی پراکسی رہا ہے افغانستان کی لینڈ. اور ایک دفعہ بات کی تھی ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے, اگر وہ اجازت دے تو میں پھر آپ کو دہرا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے افغانستان کی تاریخ سمجھنی ہے تو پھر جمال الدین افغانی کی اپنی کتابیں پڑھ لیں. جی جی اور اس کے بارے میں خیال میں ڈاکٹر صاحب زیادہ آپ کو اچھی طرح بتا سکتے ہیں. اور کیونکہ ابھی میری بہن نے بڑی اچھی بات کی, بہت پیارا لفظ استعمال کیا, رینٹ ٹیررزم. رینٹ ٹیررزم ایگزیکٹلی ہمیشہ سے افغانستان کی اپنا آپ رہا کہ بزنس ماڈل رہا ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے جی. تو اب ہمیں کسی قسم کا کوئی آر نہیں ہونی چاہیے یہ باتیں ماننے میں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے, لیکن یہ پاکستان ہے, یہ پاکستان ہے, یہ کوئی اور ملک نہیں ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے آگے بڑھاتے ہوئے جب افغانستان نے بات کی ہے ریسیپروکل ریسپانس کی, تو اس پر بھی پاکستان نے بڑا واضح پیغام دیا ہے افغانستان کو کہ وہ کسی بھی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہ رہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں دوسرے ٹاپک کی جانب. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے اپنے نئے وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی کو منتخب تو کر لیا ہے, لیکن بہت سے چیلنجز کا ان کو سامنا ہے. اور سب سے جو بنیادی مسئلہ اس وقت ان کو درپیش ہے وہ کابینہ کی تشکیل کا ہے. دباؤ ان پر بڑھ رہا ہے کہ وہ کابینہ کی تشکیل کو ممکن بنائیں اور جلد از جلد اس مرحلے سے گزر جائیں, کیونکہ 16-17 دن ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک کابینہ کی تشکیل ہمیں کہیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. جو ان کا مزاج اس وقت نظر آ رہا ہے, ایک مزاحمت کی سیاست ہے ان کے طرز بیان میں. کہیں اگر وہ کسی جلسے میں بات کر رہے ہوں یا جرگے میں بات کر رہے ہوں تو وہ مزاحمت کا جو سیاست جو کہ اس پارٹی کا ایک خاصا رہا ہے وہی ہمیں نظر آتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ بانی پی ٹی آئی سے ملتے نہیں ہیں کابینہ کی تشکیل نہیں ہو پائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں جن کا انبار لگا ہوا ہے, جس میں کرپشن ہے, امن عامہ کی صورتحال ہے اور دیگر مسائل ہیں, وہ جوں کے تو پڑے ہیں جب تک کابینہ کی تشکیل نہیں ہو پاتی ہے. لہٰذا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ معمہ کیوں بنی ہوئی ہے.
اس وقت کابینہ کی عدم تشکیل کے بعد ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئینی خلا جو ہے وہ ہمیں خیبر پختونخوا میں نظر آتا ہے. اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے, پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اس ٹاپک کی جانب بڑھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. बारवाग पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन. सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान. अगर आप पंजाब के रिहायशी हैं और आपको कारोबारी एनओसीज हैं दरकार, तो अब सालों का नहीं करना पड़ेगा इंतजार. ई-बिज़ जो मेरा ख्याल है कि ये एक ओवरनाइट चेंज है, और एक भी ऐसा इंसान जिसको उसका हक मिल जाए तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं है. वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के आसान कारोबार विजन के तहत सूबा भर में ई-बिज़ पोर्टल का इजरा, जिसकी बदौलत तमाम सरकारी लाइसेंसेज, रजिस्ट्रेशन और परमिट्स का फौरी हुसूल. कारोबारी अफराद की सहूलत के लिए जदीद सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म का क़याम. One day I received the whole challan for the commercialization of the property. मैंने उसको जी उसी दिन पे करवाने के बाद very next day I got my commercialization letter. कारोबारी निज़ाम में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए PITB में स्पेशल ई बिजनेस सेल का क़याम. ई-बिज़ पोर्टल से मुस्तफीद होने के लिए ऑनलाइन फीस जमा करवाएं, जरूरी दस्तावेज़ात अपलोड करें और अपनी दरख्वास्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल को रियल टाइम में ट्रैक करें. ई-बिज़ पोर्टल पर 2900 दरख्वास्तें मौसूल, 1150 दरख्वास्तों पर मंजूरी का अमल मुकम्मल. ई-बिज़ पोर्टल के तरीक़े इस्तेमाल के बारे मालूमात के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सेल का क़याम. घर बैठे कुछ घंटों में पाएं 50 मुख्तलिफ एनओसीज की खिदमत. ई-बिज़ पोर्टल के साथ हुकूमत पंजाब. दुरुस्त हर वक्त बारवाग. वेलकम बैक जनाब. साफ़ी साहब, हम बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला तो आ गए हैं, लेकिन काबीना की तश्कील अभी तक हमें एक मुअम्मा नज़र आ रही है. 16 दिन हो गए उनको मुंतखब हुए हुए, लेकिन अभी तक काबीना की तश्कील हमें नज़र नहीं आ रही. क्या वजह है? काबीना इसलिए होती है कि अवामी खिदमत की जाए, और सुहेल अफरीदी साहब ने अपनी पहली तकरीर में ये बता दिया है कि वो इश्क़ इमरान की तकमील के लिए इस ओहदे पे फाइज़ है. तो वो तो अपने इश्क़ को आगे बढ़ाने के लिए सरगर्दा हैं, और इमरान ख़ान साहब से मिलने की उनकी जुस्तजू में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है. काबीना तो अवाम की खिदमत के लिए होता है. अगर कोई वजारत नहीं चल रही तो सुहेल अफरीदी की बलास है, और अडियाला के बासी को उससे क्या लेना देना. अगर कोई सरकारी उमूर रुके हुए हैं तो उससे सुहेल अफरीदी का क्या लेना देना. उनके पास तो ख़जाने की कुंजी आ गई है. लेकिन और 5 करोड़ लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के, आवाम हैं, उनके मसाइल हैं, उनका क्या कसूर है फिर? 5 करोड़ से भी अब ज़्यादा है. जो नई मरदमशुमारी है, कुछ 6 करोड़ के लगभग आबादी बनती है, लेकिन वो आबादी तो उनकी प्रायोरिटी नहीं है. मैंने कहा कि एक शख्स उनकी प्रायोरिटी है. अगर आबादी की आप बात करें, चाहे 2 करोड़ हो या 2 लाख हो या 20 करोड़ हो, जब अवाम अपने नुमाइंदे को मुंतखब करते हैं तो उनका मकसद ये होता है कि उनके मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाएगी. अब उनकी 2 वजूहात मुझे लग रही है. एक तो ये है कि जब तक इमरान ख़ान साहब उनको फ़ाइनल लिस्ट ना दे, और उसके लिए हो सकते कोई जायचे शायचे बन रहे हों, कोई नाम और कोई सितारों की चालों को देखा जाएगा, उसमें उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो कुछ ख़ास इस ख़ानदान के जो 2 बड़े हैं, जो इस पार्टी के 2 बड़े हैं, उनकी मंशा के मुताबिक और उनके जायचों के मुताबिक अगर उनके साथ उनकी मुसाबिकत कोई बनती है तो तभी सुहेल अफरीदी एक मोहरा है. मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि वहाँ पे चाहे गंडापुर साहब बैठे हों, सुहेल अफरीदी बैठे हों,
محمود خان صاحب بیٹھے تھے یا اس سے پہلے پرویز خٹک بیٹھے تھے، یہ سب عمران خان صاحب کے اشاروں پہ چلنے والے مہرے ہیں، کٹ پتلیاں ہے. یہ لوگ جو ہے عمران خان صاحب کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اور سہیل افریدی تو بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بات آپ بھول جائے کہ آئینی بحران ہے. گورنر بتا چکے ہیں کہ آئینی بحران ہے. انہوں نے خط لکھا ہے، وفاق کو بھی لکھا ہے، وزیر اعظم کو بھی لکھا ہے کہ آئینی بحران ہے صوبے میں. لیکن اگر وفاق کوئی قدم اٹھائے گا تو واویلا مچ جائے گا کہ 6 کروڑ اور 5 کروڑ کے مینڈیٹ پہ وفاق ڈاکہ ڈال رہے اور سہیل افریدی ان 6-5 کروڑ لوگوں کا منتخب نمائندہ ہے. پھر ان کو جمہوریت یاد آ جائے گی، پھر ان کو پارلیمان کی یاد بھی ستانے لگ جائے گی. اس وقت ان کو پارلیمانی روایت کا کوئی غم ہے، نہ ان کو جمہوریت کی فکر ہے، نہ ان کو آئین کی پرواہ ہے. ان کو پرواہ ہے صرف عمران خان صاحب سے انہوں نے ملنا ہے، عمران خان صاحب کو انہوں نے جیل سے نکالنا ہے، ان کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے شمالی اور جنوبی اضلاع کے سیر کروانے ہیں خیبر پختونخوا کے، اور ان کی اقامت کروانی ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں. یہ تمام باتیں جو ہے ایک اشارے کے منتظر ہے. میری تو اپنی تجویز یہی ہوگی کہ سہیل افریدی اگر اڈیالہ جیل جلد از جلد جائے تو ہمیں پتہ تو چلے کہ یہ کس نمونے کو اور کس نابغے کو عمران خان صاحب عوام پہ مسلط کر چکے ہیں. آدھا صوبہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. ابھی آپ کے پہلے موضوع میں جس موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے انتہائی حساس، ہم جنگ کے دہانے پہ ہے. مشرق کے ساتھ آلریڈی ہماری جنگ ہے، مغرب کے ساتھ ہماری باقاعدہ خدا نخواستہ میری منہ میں خاک کہ وہاں پہ ہماری جنگ شروع ہو جائے، پرواہ کسی کو ہے ہی نہیں. شمالی صوبہ جو ہے آدھا، وہ اس وقت شام کا اندھیرا ہوتی ہی آپ کے وہاں پہ کوئی ریٹ نہیں ہے. شمالی اضلاع آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور آپ کو فکر ہے کہ میں نے جا کے زیارت کرنی ہے. یار یہ زیارت کروائی دو تاکہ مسئلہ ہی حل ہو جائے. ڈاکٹر صاحب، ایک تو زیارت والی بات پہ بھی آپ کا کامنٹ چاہوں گی. دوسرا، کیا حقیقی معنوں میں عملی طور پر کیا یہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آئینی اعتبار سے خیبر پختونخوا میں اس وقت کوئی حکومت ایگزسٹ نہیں کرتی، کیونکہ صرف وزیر اعلیٰ ہی تو نہیں حکومت ہوتے، کابینہ پوری ہوتی ہے تو پھر ایک حکومت کی تشکیل ممکن ہوتی ہے. کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ جی نازیہ، بالکل درست ہے. یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کابینہ یعنی وزیر اعلیٰ جو ہے یا وزیر اعظم بھی یہ حکومت نہیں ہے. کابینہ کے ساتھ مل کے حکومت بنتی ہے، اور اگر کابینہ وہاں نہیں تشکیل پا رہی یا وزیر اعلیٰ تشکیل نہیں دے پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں حکومت نہیں ہے، اور حکومت اگر نہیں ہے تو یہ ایک بحران ہے. اور آپ اس بحران کا اوقات ملاحظہ کیجئے. جیسے ابھی صافی صاحب نے کہا کہ آپ جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، دشمن آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں دائیں بائیں سے، اور وہاں آپ اچھا میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک وزیر اعلیٰ وہاں کام کر رہا تھا، آپ کی جماعت کی پالیسی کے مطابق کام کر رہا تھا، جیسے آپ چاہتے تھے ویسے وہ بحران بھی کریٹ کرتا تھا، وہ اسلام آباد پہ چڑھائی بھی کرتا تھا. این اس وقت جب پاکستان حالت جنگ میں ہے تو آپ نے ایک اہم ترین صوبے کو کس طرح سے آپ نے حکومت سے محروم کیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، چاہے کوئی پارلیمانی کمیٹی کرے، صوبے کی بھی کرے، وفاق کی بھی کرے، اور عدالت یا کوئی اور مناسب فورم اس کی انویسٹیگیشن کر سکتا ہو تو کرے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جب آپ پر جنگ مسلط ہوتی ہے، آپ کو دشمن باہر سے خطرہ ہوتا ہے، تو اس مرحلے پر تو قومیں اپنے اختلافات کو بھلا کے اکٹھی ہو جاتی ہیں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ پھر یہ کہتے ہیں جی کہ ہم ماریں گے، ہم مر جائیں گے، اور ہم عشق عمران میں مر جائیں گے، پھر دوسروں کے لوگوں کے بارے میں آپ ایسی توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے، چاہے یہ بحران ہو چاہے پاکستان کی سرحدوں پہ بحران ہو، یہ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے.
ٹھیک ہے شنیلا، اس تمام تر صورتحال کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جس طرح سے ابھی میں نے انٹرو میں بھی بات کی کہ کرپشن ہے، امن عامہ کی صورتحال ہے، ہمارے دیگر تجزیہ کاروں نے بھی اس پہ بات کی، لیکن ہمیں حکومت کی پرائیورٹی صرف ایک شخصی آزادی کے طور پہ نظر آتی ہے کہ صرف وہ چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کس طرح سے جیل سے واپس آ جائیں، لیکن اوور آل وزیر اعلیٰ پر ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وفاق نے تو اپنے تعاون کا یقین بھی دلایا، وزیر اعظم نے فون کیا، ان کو مبارکباد دی اور کہا کہ وفاق آپ کے ساتھ مل کر چلنا چاہتا ہے۔ بات یہ نازیہ کہ وہ جو مینڈیٹ لے کے آئے ہیں نا، وہ مینڈیٹ کام کرنے کا تو لے کے ہی نہیں آئے ہیں۔ نہ گنڈا پور صاحب نے وہ مینڈیٹ لیا تھا کہ انہوں نے کام کرنا ہے، صوبے کی حالت کو بہتر کرنا ہے، نہ ہی جو افریدی صاحب آئے ہیں وہ کوئی ایسا اپنے ذہن میں کوئی پالیسی لے کے آئے کہ میں نے صوبے کے لیے کام کرنی ہے۔ ایسے صوبہ جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، جہاں پہ بد امنی بہت زیادہ ہے، جہاں پہ راتیں ہوتی ہیں، تو کئی ایسے صوبے ہیں کہ جہاں پہ لٹرلی حکومت کی کوئی ریٹی نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ دہشت گردوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے کے لیے آئے ہوئے، وہ آئے ہیں ایک شخص کی رہائی کے لیے جو ان کا کہنا ہے کہ جی میرا مینڈیٹ یہی ہے، اس شخص کی عشق میں مبتلا ہے، اسی سے انہوں نے ملاقات کرنی ہے۔ تو ان کا جو مینڈیٹ ان کو جو ملا ہوا ہے وہ اس پہ بالکل کام کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی 7-8 دن ان کو ہوئے آئے اس میں انہوں نے 6-7 جلسے کر لیے ہیں، انہوں نے دھرنے دے دیے ہیں، انہوں نے وفاق کے خلاف تقریریں کر دی ہیں، انہوں نے عوام کو بھڑکانا شروع کر دیا، انہوں نے انتشار پھیلانا شروع کر دیا، انہوں نے وفاق کے اوپر چڑھائی کرنے کی دھمکی دے دی۔ تو یہ وہ مینڈیٹ ہے جو وہ لے کے آئے ہیں۔ آپ ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو دیکھ لو، وہ اس کو فخریہ کارنامے کے طور پہ بتا رہے ہوتے کہ دیکھیں جی آج 5 دن ہو گئے، 5 جلسے کر لیے انہوں نے۔ وہ نہیں پوچھ رہے ان سے کہ 5 دن ہو گئے، 5 دن کے اندر آپ نے کیا پالیسی بنا کے کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے سامنے رکھی ہے، آپ نے کیا پالیسی بنائی ہے کہ دہشت گردی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، آپ نے کیا پالیسی بنائی ہے کہ آپ نے جرائم کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، آپ نے کیا پالیسی بنائی ہے کہ آپ نے لوگوں کو روزگار فراہم کرنا ہے، آپ نے کیا پالیسی بنائی ہے کہ آپ نے تعلیم کے نظام کو بہتر کرنا ہے، کہ آپ کی یونیورسٹیوں میں لوگوں ٹیچرز کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں، پشاور یونیورسٹی کے بہت سے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں، آپ نے ہیلتھ کے لیے کیا پالیسی کے لیے، نہیں وہ جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ اس نے جلسے کر لیے ہیں، جلسے میں عوام آ گئی، اس نے بڑھ کے لگا دی ہیں، اس نے دعوے کر دیے ہیں۔ تو یہ کارکردگی ہے جس کا وہ مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، تو اس کارکردگی پہ تو وہ پورے اتر رہے ہیں ان کے سپورٹرز کے مطابق۔ ٹھیک ہے آغا صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں ایک بحران سی کیفیت ہے، آئینی بحران اگر ہم اس کو کہیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ عملی طور پر وہاں پر کوئی حکومت نہیں ہے، ابھی کابینہ کی تشکیل ممکن نہیں ہو سکی۔ آپ کو کیا لگتا ہے نیئر فیوچر میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ معاملہ آج بھی حل ہو سکتا ہے، اسی وقت حل ہو سکتا ہے کہ چیف منسٹر انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو اس کے اوپر ذمہ داری ہیں اس کو فالو کرے اور کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہوئے ایک کیبنٹ اناؤنس کریں۔ لیکن پی ٹی آئی از اے اسٹوری آف دی کلٹ اینڈ دا کلٹ لیڈر، اس سے آگے نہ انہوں نے کبھی سوچا ہے۔ اور آپ سارے دوستوں نے بڑی پیاری بات کی کہ پی ٹی آئی کو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے دروازے کے اوپر جو ہے وہ جنگ دستک دے رہی ہے اور دیتی رہی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ انہوں نے بالکل جنگ جب دستک دے رہی تھی تو انہوں نے اپنا چیف منسٹر بدل دیا اور ایک نیا کیوس کریٹ ہو گیا۔ جی تو یہ ساری باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ان باتوں کا جواب یہ ہے کہ دشمن لفظ یا جنگ لفظ یہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے۔ جن کو عوام پاکستان میں اور آپ دشمن سمجھتے ہیں وہ تو ان کے دوست ہیں، ان کو تو انہوں نے پاکستان میں لا کے بسایا تھا۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں پی ٹی آئی، ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، دے آر کلیبوریٹرز۔ تینوں کا ٹارگٹ پاکستان کے ادارے ہوتے ہیں، تینوں پاکستان کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا لانچ کرتے ہیں، ٹھیک، اور وہ تینوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنا ٹی ٹی پی کو پاکستان میں لا کے نہیں بسایا تھا اور یہ کہانی تھی کہ ہمارے بھائی ہیں؟ تو ان کا ڈائمینشن اور سوچ بالکل اور ہے۔ یہ پرابلمز، یہ ملک، یہ پرابلمز یہ آپ اور میری ہیں، ان کا پرابلم نہیں ہے۔ وہ میرے منہ میں خاک، وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ میرے منہ میں پھر خاک کہ اس ملک کو کوئی نقصان ہو۔ آپ کس سے کس چیز کی امید لے کر بیٹھے ہوئے بھائی؟ ٹھیک، وہ صرف ایک کلٹ ہے اور وہ صرف کلٹ لیڈر کے گرد گھومتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو اپنا راستہ اب لینا چاہیے۔ یہ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا ایک میں، اب میں پھر کہہ رہا ہوں، کانسٹیٹیوشن از اوپن، وہ ڈیڈ لاک نہیں لگاتا ہے۔ اگر ایک کیبنٹ موجود نہیں ہے، اگر ایک سی ایم کام نہیں کر رہا ہے، تو provisions are there in the Constitution of 1973 to execute a proper system in any province۔ ٹھیک ہے
बिल्कुल ठीक। अगर साहब मैं इसी के साथ ही आपकी इस राय के साथ ही तीसरी टॉपिक की जानिब भी नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफ़ा फिर दुनिया को याद करवाया है कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी और उनके साथ खूबसूरत जो तैयारे थे उनको मार गिराया। साथ ही साथ उन्होंने एक दफ़ा फिर, जिससे पहले भी मुतअद्दिद बार वो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कारकर्दगी और उनकी हिकमत अमली के मोतरफ नज़र आए, उनको ज़बरदस्त और एक शानदार फाइटर भी करार दिया। और ये पहली बार नहीं है, मुतअद्दिद बार कई बार वो इसका जिक्र कर चुके हैं कि पाक भारत जंग में उनका एक बहुत बड़ा किरदार है, उन्होंने इस जंग को रुकवाने में अमली तौर पर किरदार अदा किया और वज़ीर आज़म हमेशा उनके इस किरदार को सराहते हैं, ना सिर्फ सराहते हैं बल्कि वे समझते हैं कि जनूबी एशिया के लाखों लोगों की ज़िंदगी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत से जो है वो बची है। लेकिन बात यह है कि इस पर हम बात भी करते हैं। एक ज़रा शॉर्ट देखिए उन्होंने कहा क्या, फिर आगे बढ़ते हैं। As you know, for Prime Minister Modi, we have a great relationship. Likewise, the Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. They're going at it, and they're really starting to go. And it's a big thing. These are 2 nuclear nations, and they're really going at it. And after literally 2 days, they called up and they said, we understand, and they stopped fighting. जी साफ़ी साहब, आज तो दाजी आपको खुश होना चाहिए। आप मोदी सरकार की ज़ख्मों पे नमकपाशी के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूरी एक नमक की बोरी आपको प्रोवाइड की है साउथ कोरिया के शहर सियोल में जो बोले हैं, तो इस पे दुनिया हैरत ज़दा है। लेकिन तारीफ़ वही होती है जो गैर करे, और हक़ बनता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का भी, वज़ीर आज़म साहब का भी, कि नामसाइद हालात, कम वसाइल के बावजूद, अददी लिहाज पे एक छोटा मुल्क होने के नाते और अस्करी तौर पे भी हम हिंदुस्तान के मुकाबले में बहुत जो है उस तादाद से कम है, लेकिन इसके बावजूद जो दंदान शिकन जवाब पाकिस्तान ने भारत को दिया है तो दुनिया भर कायल है, और ख़ुसूसी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब तो दिलो जान से इस बात पे कायल है। आप ख़ुद बता रही हैं कि वो बता रहे कि राफेल के प्यारे 7 तैयारे ज़मीन बोस पाकिस्तान ने करवाए हैं, और उनकी अब फील्ड मार्शल साहब से और वज़ीर आज़म साहब से एक अक़ीदत का जो एक रिश्ता है उसमें कोई कलाम मेरी नज़र में नहीं रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो हज़ीमत भारत के हिस्से में आई है, इसकी गूंज दिन ब दिन ऊंची ही होती जा रही है। मोदी सरकार से बच नहीं सकेंगे। अगर मोदी की जगह कोई एक माकूल आदमी खुद को रख के सोचे तो समझ में आती है, सीधी सीधी बात यह है कि वो इस गर्दान को ख़त्म कराए और वो कह दे कि भाई आप सही कह रहे हो, ऐसे ही आप ही ने जंग बंद कराई, हम आपके शुक्रगुजार हैं, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन लगता है कि ये बात नहीं है। बात यह है कि मोदी अपने दिल में कुछ नापाक अज़ाइम लेके बैठा हुआ है और सदर डोनाल्ड ट्रंप उसको ये बार बार तस्करा करके उसको बेनकाब कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि देखें हम अमन के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान अमन के लिए काम कर रहा है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और उसका फील्ड मार्शल होते हुए भी अमन की बात करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरा फरीक है, उसके मन में कोई खोट है और वो मसाइल पैदा करना चाहता है, वो एक्सपोज कर रहे हैं दुनिया के सामने। अच्छा शनीला, ये तो 7 के 70 भी हो सकते थे अगर भारत जो है वो अपने घुटनों के बल ना आता और सदर ट्रंप से सालिसी की दरख्वास्त ना करता, ऐसे ही है? देखिए नाजिया, जिस वक्त ये सब कुछ हुआ था तो इंडिया तो डिनाइल में था ना, वो तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, और उन्होंने अपनी लोकसभा के अंदर भी मोदी सरकार ने यही बयान दिया। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने अब क्लियरली खोल के बता दिया कि जब मैंने फ़ोन किया पहले तो मुझे उसने कहा नहीं नहीं हमने लड़ना है। 2 दिन के बाद मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें जो है ना आप जंग बंद करवा दें। तो ये वो चीज़ें हैं जो एक्सपोज हो रही हैं, जो दुनिया के सामने आ रही है कि कौन सीज फायर के लिए गया, कौन बढ़के लगा रहा था, फिर उसको झुकना पड़ा। तो ये मोदी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं कि अपनी आवाम को फिर वो क्या बयानियां बनाएंगे। फिर कुछ अरसे के बाद जब वो सोए हुए उठे तो उन्होंने कहा हो नहीं हमने भी पाकिस्तान के प्लेन गिराए थे। लेकिन अब जब प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि जी 7 खूबसूरत ब्रांड न्यू प्लेन्स गिरे, तो किसके गिरे ना, इन्हीं के गिरे।
تو اس وجہ سے یہ جو باتیں ہیں یہ ایکسپوز ہو کے سب کے سامنے آ رہی ہے کہ انڈیا کو کتنی خفت اس جنگ میں اٹھانی پڑی ہے. تو بہتر اب یہی ہے مودی سرکار کی کہ اب جو اگر ناپاک عزائم کو ان کے دل میں ہیں تو ان کو ختم کریں اور ایک اچھے ہمسائے والا کردار ادا کریں, امن کے ساتھ رہیں. دنیا میں آپ نے جتنی دہشت گردی ایکسپورٹ کرنی تھی آپ کر چکے ہیں, اب بس کریں, اپنی عوام کا سوچیں. 1 ارب سے زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. آغا صاحب, صدر ٹرمپ جو ہیں ہر کچھ عرصے کے بعد بھارت کے وزیر اعظم کو یہ یاد کرواتے ہیں کہ پاکستان سے آپ کو بڑی عبرتناک شکست ملی ہے اور آپ کے جو 7 خوبصورت طیارے تھے وہ پاکستان نے زمیں بوس کیے ہیں. مودی اس کی تردید بھی نہیں کرتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیسے کر سکتے ہیں نا. دیکھیں اب تو دنیا نے اتنے نازی اتنے سسٹمز ہیں, اتنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپنیز ہیں, کارپوریٹ کمپنیز ہیں جو کہ تیاروں کی ایک اسپیئر پارٹ کا حساب رکھتی ہے. سب کو پتہ ہے کیا نقصان ہوا انڈیا کا 7 تیاروں کا اور برانڈ نیو کا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مودی کو مان لینا چاہیے کہ ہاں جی میں نے بیگنگ کی تھی, میں نے ترلے مارے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہ یہ جنگ رکوا دیں, ورنہ اگر وہ نہیں مانے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس کے ساتھ یہی کرتے رہیں گے. اور ایک اور بات ہے, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک میسج ہے انڈیا کو بھی اور افغانستان کو بھی کہ فیلڈ مارشل از ویری اسٹرانگ, ویری ویری انٹیلیجنٹ اینڈ ویری پاورفل اینڈ پروفیشنل پرسن. ٹھیک ہے, اور یہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کی جو انہوں نے یعنی کہ آپ تعریفیں کی ہیں وہ ایک میسج بھی ہے ہمارے دونوں مشرق اور مغرب کے اپنا ہمسایوں کے لیے کہ ہی از اے ویری گڈ فائٹر. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہا ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ آغا صاحب. ناظرین تمام تجزیہ کار بیان ایک ایسے موقع پہ آئے کہ کل وہ صدر شی جی پنگ سے بھی مل رہے ہیں. جی جی بالکل بالکل. بہت شکریہ تمام تجزیہ کاروں کا, اپنے اپنے قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیا. بات یہ ہے ناز پاکستان نے جب اس خواہش کا احترام کیا کہ اس جنگ کو روکا جائے تو یقینی طور پہ پاکستان نے امن کو موقع دیا ہے کہ جنوبی ایشیا کا جو لاکھوں لوگ ہیں ان کی جانوں کو بچایا جائے. ادروائز پاکستان اپنے دشمن کی ہر حرکت پہ نظر بھی رکھتا ہے اور پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ کیسے بفٹنگ جواب دینا ہے. اگر کسی کی غلط فہمی ہو بھی تو اس کو دور کرنا بھی پاکستان بخوبی جانتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. نازیہ خان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.